अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खूबसूरत होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं सितमगढ़ से हमसफ़र का दूसरा पार्ट शुरू कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें आप लोग। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अम्मी जान, आपने कोई ज़रूरी बात करनी थी क्या? आशा ने सबके आते ही नाहिद बेगम को मुखातिब किया। इस वक्त वो सब नाहिद बेगम के कमरे में थे। रात का वक्त था, सब बच्चे अपने कमरों में थे जब नाहिद बेगम ने अपने दोनों बेटों आशिर शाह, सलमान शाह और दोनों बहुओं पाकीज़ा और समिया को अपने कमरे में बुलाया। आज मैंने एक फ़ैसला किया है, नाहिद बेगम ने सबको एक नज़र देखते हुए कहा। जी अम्मी जान, क्या हुक्म है? पाकीज़ा ने नहायत एहतराम से कहा। जी अम्मी, आप हुक्म करें। सलमान और समिया भी एक साथ बोले। बिया मेरी बड़ी पोती है, अब इसके शादी के मामलात चलेंगे। एक तो अच्छा रिश्ता भी आया है, लेकिन सना ने अपने बेटे के लिए इसे मांगा है और मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है। और तुम दोनों का क्या ख्याल है? आशिर और पाकीज़ा को देखते हुए कहा। आशिर ने पाकीज़ा को देखा। पाकीज़ा ने आंखों के इशारे से अपनी रजामंदी जाहिर की। अम्मी, हमें कोई एतराज़ नहीं है, आशिर ने खुशदिली से कहा। यही अच्छा है, लेकिन बच्चों की शादियों से पहले मैं चाहती हूँ कुछ अहम काम हो जाए। और वैसे भी मेरी ज़िंदगी का भी क्या भरोसा। एक पल को वो रुकी। अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे अम्मी, आशिर ने फ़ौरन कहा। बेटा, ज़िंदगी का पता नहीं होता। उन्होंने बात फिर जारी रखी। मैंने ज़मीन तुम दोनों में बराबर में तकसीम की है। हाँ, दोनों फैक्ट्रियाँ आशिर के नाम की हैं, दोनों ऑफिस भी आशिर के हैं। सलमान, तुमने जब अपना नया कारोबार शुरू किया था तो तुमने इस वक्त एक फ़ैक्ट्री ले ली थी और भी बहुत बार तुम बैंक से भारी रकम निकलवा चुके हो, तो अब तुम्हारी एक फैक्ट्री है। लेकिन मैं अपनी तीनों पोतियों के नाम अपने हिस्से की ज़मीन कर रही हूँ। आज ही वकील साइन करवा लेगा तुम लोगों से। तुम लोगों को किसी बात से एतराज़ तो नहीं? जब सब ने रजामंदी ज़ाहिर की तो नाहिद बेगम फिर गोया हुई। ज़ामिन इस हवेली का इकलौता वारिस है। हवेली के उसूलों के मुताबिक मैंने ये हवेली ज़ामिन के नाम कर दी है। सबको देखते हुए उन्होंने फिर से अपनी बात जारी रखी। बिया भी अपने पप्पे के घर जाएगी, इसकी तरफ से इत्मीनान है मुझे। बस मैं चाहती हूँ मेरे ज़ामिन की दुल्हन हुरैन बने। जब अपने घर में बच्चे मौजूद हैं तो बाहर की क्यों? मेरी हुरैन राज करेगी यहाँ। अब तुम लोग बता दो, क्योंकि माँ बाप तो तुम हो। नाहिद बेगम ने कहने के बाद सबके तासुरात देखे। अम्मी, मुझे तो आपके फ़ैसले से बहुत खुशी हुई है। सबसे पहले समिया बोली। खुशी उनके चेहरे से आया थी। जी अम्मी, मेरी भी यही ख्वाहिश है, हुरैन ही हमारे ज़ामिन की दुल्हन बने। पाकीज़ा भी खुश दिली से बोली। अम्मी, हुरैन के लिए ज़ामिन से अच्छा रिश्ता हो ही नहीं सकता। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं आपके फ़ैसले से। सलमान को भी माँ का ये फ़ैसला अच्छा लगा था। आखिर को हवेली के इकलौते वारिस से उनकी बेटी के रिश्ते की बात हो रही थी। अम्मी, आपने बहुत अच्छा फ़ैसला किया। आशिर भी खुश था। ठीक है, फिर इस जुम्मे को ज़ामिन और हुरैन का निकाह करवा देते हैं। नाहिद बेगम की बात पर सब ने हैरत से एक दूसरे को देखा। अम्मी, दोनों बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, मेरे ख्याल से मुनासिब वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। बच्चे बड़े हो जाएं, अभी तो दोनों छोटे हैं। सबसे पहले आशिर ने माँ को कहा। उन्हें ये बात सही नहीं लगी थी। जी अम्मी, बच्चे छोटे हैं, अभी मंगनी कर देते हैं और कुछ अरसे बाद निकाह कर देंगे, पाकिस्तान ने कहा। अम्मी, इतनी जल्दी? समिया ने भी सास को कहा। मेरी ज़िंदगी का क्या पता कल का सूरज देख पाऊँगी भी या नहीं। बस अपने ज़ामिन और हुरैन का निकाह अपनी आंखों के सामने करवाना चाहती हूँ। अगर तुम लोगों को एतराज़ है तो ठीक है, मैं ऐसे ही मर जाऊँगी अपने बच्चों की खुशियाँ देखे बगैर। नाहिद बेगम ने मसनूई नाराज़ी से कहा। कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मी? अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी देंगे। हम इसलिए कह रहे हैं कि बच्चे छोटे हैं अभी। चले, ज़ामिन तो 15 साल का बालिग है, लेकिन अम्मी, हुरैन कमसन बच्ची है, आशिर ने समझाने वाले अंदाज में कहा। मेरा बस यही फ़ैसला है। अगर एतराज़ है तो ठीक है, तुम लोगों की मर्ज़ी। अब तुम लोग जा सकते हो। नाहिद बेगम अब नाराज़गी से बोली। अम्मी, मुझे और समिया को कोई एतराज़ नहीं है। सलमान ने रजामंदी ज़ाहिर करते हुए कहा। अम्मी, हमें भी कोई एतराज़ नहीं है। पाकीज़ा ने आशिर को आंखों के इशारे से मना करने को रोका। जी अम्मी, जैसे आपकी मर्ज़ी। आशिर ने भी बहस ख़त्म की। ठीक है, जुम्मे को ज़ामिन और हुरैन का निकाह बहुत धूमधाम से होगा। सलमान, कुछ भी करो, मुझे बस मेरी बेटी ला दो। कैसे बाप हो तुम, अभी तक कुछ कर नहीं सके? पूरा दिन गुजर गया। मैं तुम्हें बता रही हूँ सलमान, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। समिया शाह
سمیہ شاید بار بار بس یہیں کہی جا رہی تھی، اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہے جب اس کی جوان بیٹی دن دہاڑے اغوا ہو جاتی ہے۔ وہ اس وقت رو رہی تھیں، اپنی بیٹی کی خیریت کی اور اس کی عزت کی حفاظت کی دعا کر رہی تھیں، اور ساتھ ساتھ سلمان کو بھی بار بار کہہ رہی تھیں، جو اس وقت نہ جانے کس کس کو فون کر رہا تھا۔ رات بھی بہت ہو گئی تھی، لیکن حرین کا کچھ اتا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ سلمان ہر ممکن کوشش کر رہا تھا حرین کو ڈھونڈنے کی، لیکن بے سود۔ اوپر سے سمیہ اور رامین نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا، دل میں ہزار وسوسے آ رہے تھے۔ اس وقت سلمان بے بسی کی انتہا پر تھا۔ حرین کی بات پر ضامن کو شدید غصہ آیا تھا۔ وہ غصے کو ضبط کرتا ٹیرس میں آیا تھا۔ اب وہ سگریٹ کی پوری ڈبی ختم کر چکا تھا، لیکن آنکھیں بے حد سرخ ہو رہی تھیں، لیکن غصہ کم نہ ہو رہا تھا۔ پھر کچھ سوچتا واپس کمرے میں آیا۔ جب اس نے کمرے میں قدم رکھا تو حرین دیوار کے ساتھ لگی گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ضامن کو ایک دفعہ پھر سے غصہ آیا۔ 1 منٹ سے پہلے اٹھو یہاں سے۔ ضامن کی دھاڑ سن کر حرین نے سر اٹھایا اور فوراً اٹھ گئی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، ضامن غصے میں اور حرین ڈری سہمی سر جھکائے۔ ایک پل کو ضامن کو حرین پر ترس آیا، لیکن پھر سر جھٹکا اور بازو سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا۔ اب رونا بند کرو، شدید برے لگ رہے ہیں مجھے تمہارے یہ آنسو۔ حرین کے ساتھ بیڈ پر بیٹھا وہ لہجے میں سختی لیے بولا تھا۔ اس کی بات پر حرین نے فوراً اپنے آنسو بے دردی سے صاف کیے، کیونکہ وہ ضامن سے بہت ڈر رہی تھی۔ اس کا وجود ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا، آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھیں، گلابی ہونٹ بھی لرز رہے تھے، جس کے کنارے پر خون خشک ہو چکا تھا۔ اس وقت ضامن اس کو بغور دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، وہ اپنی معصومیت، خوبصورتی اور کم عمری سے کسی کو بھی اپنا اسیر بنا سکتی تھی، لیکن افسوس اس کے سامنے بیٹھے ضامن شاہ کے سینے میں دل کی جگہ پتھر تھا۔ پہلے ہی بہت وقت ضائع ہو چکا ہے، اب مزید نہیں۔ یہ کہتے ہی ضامن نے ہاتھ بڑھا کر حرین کے گلے سے دوپٹہ لپٹا، سٹولر گلے سے اتار کر دور اچھالا۔ ضامن کی اس حرکت پر حرین نے حیرت سے ضامن کو دیکھا، لیکن اب ضامن اسے بیڈ پر لٹا کر اس پر جھکا تھا۔ نہیں پلیز ایسے نہیں کریں، مجھے جانے دیں، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ ضامن اس کے اوپر جھکا ہوا تھا اور وہ گھبرا کر آنکھیں بند کر کے بولی تھی، کیا ٹھیک نہیں ہے؟ ضامن نے چیختے ہوئے کہا اور پھر اس کی گردن پر لب رکھ دیے۔ یہی سب، مجھے جانا ہے ماما کے پاس، پلیز جانے دیں مجھے۔ ضامن کی غربت حرین کو پزل کر رہی تھی، لیکن وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولے گئی، یہی تمہارا گھر ہے جانم، بہت رہ لیا ماں کے گھر، اب شوہر کے گھر میں رہو، اور اب خاموش رہو، فضول کی بحث نہیں کرو، مجھے بحث کرنے والی لڑکیاں زہر لگتی ہیں۔ حرین کی گردن سے اپنے لب اٹھا کر ضامن نے اسے تھوڑا نرم لہجے میں کہا اور پھر اپنے لبوں سے اس کے گلابی گال چھوئے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جھنجھلا کر کہتے حرین نے ضامن کو خود سے دور کیا۔ ایک دفعہ میں بات سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ کتنی دفعہ بولا ہے اپنی زبان بند رکھو، لیکن بہت ڈھیٹ ہو تم۔ اور کیا پوچھ رہی تھی تم؟ بچی ہو تمہیں نہیں پتا بیوی کے کچھ فرائض ہوتے ہیں۔ آج وقت آ گیا ہے میں تم سے اپنا حق وصول کروں۔ حرین کی حرکت ضامن کو سخت ناگوار گزری، اسی لیے دھاڑتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی باتوں کا مطلب سمجھ کر حرین کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ پلیز نہیں، پلیز جانے دے۔ اس سے پہلے حرین کچھ اور بولتی، ضامن نے ایک ساتھ 2-3 تھپڑ اسے مارے اور بالوں سے پکڑ کر سر کو جھٹکا دیا۔ کتنی بار بول چکا ہوں میں تمہیں، بحث سخت ناپسند ہے مجھے، لیکن اپنی بکواس تم نے بند نہیں کی۔ اب جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ شدید تیش کے عالم میں بیڈ سے اٹھا اور سائڈ ٹیبل سے لائٹر اٹھا کر واپس حرین کے پاس بیڈ پر بیٹھا اور حرین کا دایاں ہاتھ پکڑ کر لائٹر سے جلانے لگا۔ آہ! درد کی شدت سے حرین نے آنکھیں میچ لیں، آنسو پھر سے بہنے لگے۔ ان ہاتھوں سے پیچھے کیا ہے نا تم نے مجھے؟ غصے میں کہتا وہ اب حرین کا بایاں ہاتھ جلانے لگا۔ آہ! کمرے میں حرین کی چیخیں گونج رہی تھی، لیکن ضامن بے دردی سے اس کے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں جلا رہا تھا۔ جب اچھی طرح جلا چکا تو لائٹر کو زور سے دیوار پر دے مارا۔ بس اب خاموش، بالکل آواز نہ آئے مجھے تمہاری۔ حرین کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں دبوچے وہ سختی سے بولا تھا، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ حرین درد کی شدت سے تڑپ رہی تھی، جلے ہوئے ہاتھوں کو دیکھتی خوف سے بولی۔ ایک پل کو ضامن حرین کی سرخ آنکھوں میں کھو گیا۔ شش! بالکل خاموش۔ حرین کے ہونٹوں پر انگشتِ شہادت رکھتا وہ اسے کچھ بھی کہنے سے رک گیا تھا اور حرین کو بیڈ پر لٹاتا اب وہ ہوش کھونے لگا تھا۔ بے حد جنونی انداز میں حرین کے چہرے گردن پر اپنے لب رکھتا خود کو سیراب کر رہا تھا۔
حورین جلے ہاتھوں سے مزاحمت کر رہی تھی، لیکن ضامن کی گرفت مضبوط تھی۔ حورین کو وہ اپنے ہوش میں نہیں لگ رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ حورین ضامن کی شدتوں کے آگے ہار گئی۔ پھر کمرے میں حورین کی سسکیاں، چیخیں گونجنے لگیں، لیکن ضامن کو ترس نہ آیا۔ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب ضامن کی آنکھ کمرے میں گونجتی سسکیوں سے کھلی۔ نائٹ بلب کی روشنی میں ضامن نے کمرے میں دیکھا حورین سامنے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ٹھنڈے فرش پر بیٹھی رو رہی تھی۔ کس بات کا شوق منا رہی ہو؟ دماغ خراب کر دیا ہے تم نے میرا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ضامن اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ حورین فوراً اٹھی اور واش روم میں گھس گئی۔ واش روم کا دروازہ بند کر کے شاور کھول کر کپڑوں سمیت پانی کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ بار بار حورین کو تھوڑی دیر پہلے ہوئی اپنے وجود کی تسلیل یاد آ رہی تھی۔ کیسے ضامن نے اس کے وجود، اس کی روح کی دھجیاں اڑائیں۔ اتنا وحشیانہ رویہ، اتنا جنون، ہاتھوں کے زخموں کا درد تو اسے محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا، اسے تو رہ کر ضامن کا وحشیانہ رویہ یاد آ رہا تھا۔ کافی دیر بعد حورین کے جسم میں کپ کپی طاری ہونے لگی، اس کا وجود کانپنے لگا اور اس کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ کانپتے ہاتھوں سے شاور بند کر کے وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی، پھر آہستہ آہستہ وہ ہوش و حواس سے بے گانہ ہو گئی۔ صبح 7 بجے ضامن کی آنکھ موبائل کی رنگ سے کھلی۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا موبائل اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہاں بولو، نیند میں ڈوبی آواز میں کہا گیا۔ سر، سلمان شاہ بار بار تھانے کے چکر لگا رہا ہے، کبھی ڈی ایس پی صاحب سے فون کروا رہا، کبھی خود آ کر چیخ رہا ہے، تنگ کر رکھا ہے ہمیں۔ اب آپ حکم کریں سر جی، آگے کیا کرنا ہے؟ انسپکٹر یاسر نے ساری صورتحال بتانے کے بعد آخر میں ضامن سے اگلے حکم کا پوچھا۔ یاسر، آنے دو اسے، چیخنے چلانے دو، اس کی چیخوں سے ہی تو مجھے سکون ملے گا۔ ضامن کے چہرے کے تاثرات ایک دم سخت ہو گئے۔ اوکے سر جی۔ کال کاٹ کر ضامن نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا، لیکن حورین اسے کمرے میں کہیں نہ نظر آئی۔ پھر بیڈ سے اٹھ کر واش روم کا دروازہ کھولا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے حورین کو فرش پر بے ہوش پڑا دیکھ کر ضامن کو پریشانی نے آن گھیرا۔ جلدی سے اس کی طرف بڑھا اور اسے پکارنے لگا، حورین اٹھو۔ حورین کے ٹھنڈے وجود کو اپنی باہوں میں اٹھا کر اب وہ اسے ڈریسنگ روم میں لا چکا تھا۔ حورین کو چیئر پر بٹھا کر وہ الماری کی جانب گیا اور اپنا ایک ٹراؤزر اور شرٹ نکال کر حورین کے قریب آیا اور اسے پکارنے لگا، حورین اٹھو، فوراً اٹھو اور یہ کپڑے چینج کرو، حورین اٹھو۔ حورین کا پورا جسم بخار میں تپ رہا تھا اور ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ ضامن کی آواز پر اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، لیکن پھر آنکھیں بند ہو گئیں۔ پھر ضامن نے کپڑے چینج کرنے میں حورین کی مدد کی، لیکن حورین بار بار بے ہوش ہو رہی تھی۔ ضامن نے حورین کو اپنے باہوں میں اٹھایا اور کمرے میں آ کر بیڈ پر لٹا دیا، پھر بلینکٹ اڑایا اور سائڈ ڈرا سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس کے دونوں ہاتھوں پر ٹیوب لگانے لگا۔ پھر اٹھا اور ہاتھ دھو کر آیا اور ہیٹر آن کر کے واپس حورین کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھا ہی تھا کہ اس کا موبائل پھر سے بجنے لگا۔ کیا مصیبت ہے؟ جھنجھلا کر کہتے ہوئے اس نے فون پک کیا۔ یہ دیکھے بغیر کہ کال کس کی ہے؟ ہاں بولو، بیزاری سے پوچھا گیا۔ ایس پی ضامن علی شاہ۔ ڈی ایس پی صاحب کی آواز پر ضامن نے فون کان سے ہٹا کر اسکرین پر نمبر دیکھا تو ایک دم الرٹ ہو گیا اور ایک بار پھر فون کان سے لگا کر قدرے آرام سے بولا، یس سر ضامن، آج میٹنگ ہے اور میں چاہتا ہوں تم میٹنگ کے بعد مجھ سے مل کر جاؤ۔ وہیں آفیسرز کے کیس کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے میں نے، ڈی ایس پی صاحب نے کہا۔ اوکے سر، ضامن نے کہا، اور ہاں بزنس مین سلمان شاہ کے کیس کو بھی دیکھ لینا۔ ڈی ایس پی صاحب پھر گویا ہوئے۔ اوکے سر، فون رکھ کر وہ ایک دفعہ پھر حورین کی طرف متوجہ ہوا، اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھے، پھر دونوں گالوں کو چوما۔ کاش ہماری زندگی میں وہ طوفان نہ آیا ہوتا حورین، تو آج تمہاری یہ حالت نہ ہوتی، آج کی صبح کتنی حسین ہوتی ہم دونوں کے لیے۔ حورین کے بالوں کو اپنی انگلیوں سے سلاتے وہ جذبات سے آری لہجے میں بولا تھا۔ پھر اٹھا اور الماری سے اپنے کپڑے لے کر واش روم میں چلا گیا۔ 15 منٹ بعد شاور لے کر آیا تو خاصا فریش لگ رہا تھا۔ تولی سے بال خشک کیے اور یونیفارم چینج کر کے تیار ہوا۔ موبائل، والیٹ، پسٹل لے کر اب وہ روم کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ حورین کو ایک نظر دیکھنے کی بھی زحمت نہ کی تھی۔ نیچے آیا تو بڑی اماں کچن سے نکل رہی تھی۔ ضامن کو آتا دیکھ کر اس کے قریب آئیں اور کہا، ضامن پتر، ناشتہ تیار ہے۔ ماں نے ناشتہ کیا اماں؟ ضامن نے اماں سے پوچھا۔ بڑی مشکل سے ناشتہ کروا کر دوائی دی ہے۔ آپ رات کو ان سے نہیں ملے تھے نا، تو وہ ناراض تھیں۔ اماں نے فکر مندی سے کہا، میں ماما کے پاس جاتا ہوں، آپ ایسا کریں ایک گرم دودھ کا گلاس اور انڈا بوائل کر کے حورین کو کھلا دیجیے گا اور ساتھ میں پین کلر بھی دے دیجیے گا۔
دے دیے گا، اس کو بخار ہے، دیکھ لیجیے گا اس کو، پین کلر بھی دے دیے گا، اس کو بخار ہے، دیکھ لیجیے گا اس کو، اور ماما کا کوئی جوڑا دے دیے گا اسے، شام کو اس کے کپڑے لے آؤں گا میں۔ کہہ کر وہ رکا نہیں بلکہ پاکیزہ شاہ کے کمرے کی طرف گیا۔ ضامن جب پاکیزہ کے کمرے میں آیا تو وہ جانے کون سی سوچوں میں گم تھی۔ آف وائٹ کلر کا سوٹ پہنے وہ بیڈ پر بیٹھی تھیں، دوپٹہ نواز والے سٹائل میں لپیٹا ہوا تھا، رنگورا۔ عمر کے اس حصے میں بھی وہ کافی پرکشش تھیں، لیکن حالات نے انہیں بہت افسردہ بنا دیا۔ ان کے چہرے سے اداسی صاف واضح تھی۔ ضامن آہستہ سے چلتا ہوا ان کے پاس آیا اور ان کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ماما ناراض ہے مجھ سے؟ ضامن ان کے دونوں ہاتھ نرمی سے پکڑتا ہوا پوچھنے لگا۔ کل میں نے کتنا انتظار کیا تمہارا؟ انہوں نے ضامن کو دیکھتے ہوئے شکوہ کیا۔ سوری ماما، آئندہ ایسے کبھی نہیں کروں گا۔ ان کے سامنے بیٹھا وہ شرمندگی سے کہہ رہا تھا۔ وہ نے اب کیا بتاتا کہ وہ کچھ بھی اب ان کو کیا بتاتا کہ کچھ بھی غلط کرتا ہے تو ان سے آنکھیں نہیں ملا پاتا۔ کل بھی اس لیے نہیں آیا تھا ان سے ملنے، اسی لیے ابھی بھی شرمندگی سے بیٹھا تھا، سر جھکائے کہ کہیں ضامن کے چہرے سے ہی وہ کچھ اندازہ نہ لگا لیں۔ اس وقت وہ پہلے والا ضامن کہیں سے نہیں لگ رہا تھا جو ہر وقت چہرے پر سختی لیے ہوتا تھا۔ تم ہی تو میرے شیر ہو بیٹے ہو، میری زندگی، میری کل کائنات، صرف تم ہو ضامن، ماں کے دل کا چین ہو تم۔ تمہیں نہیں دیکھتی جب تک میں تو چین نہیں آتا مجھے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے محبت سے ضامن کا ماتھا چوما۔ سوری ماما، شرمندگی سے کہتا ہوا ان کو ضامن کوئی چھوٹا سا بچہ لگا۔ اب پھر جا رہے ہو؟ انہوں نے اس کی یونیفارم کو دیکھ کر کہا۔ جی ماما، جانا تو ہے نا ڈیوٹی پر، لیکن فکر نہیں کریں، جلدی آ جاؤں گا، اور آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ بے حد محبت اور احترام سے کہنے کے بعد ان کے دونوں ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ اللہ کی حفاظت میں رہو میرے بیٹے۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوما اور پھر ضامن جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ بہو رانی اٹھو، ہائے یہ کیا حال ہو گیا؟ کل تو جب آئی تھی تو کھلتے گلاب جیسی تھی، آج کتنی مرجھائی ہوئی لگ رہی ہے۔ اور پھر ہاتھوں پر نکلے چھالے، چہرے پر انگلیوں کے واضح نشان، گردن اور بازوں پر نیل۔ سونا رب مشکل آسان کرے اس بچی کی۔ اماں کو حرین کی حالت دیکھ کر اس پر بہت ترس آیا۔ انہیں پتہ تھا ضامن حرین کو اپنے انتقام کے لیے لے کر آیا ہے، لیکن اس سب میں اس معصوم کا کیا قصور؟ اماں حرین کو جگانے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن وہ کبھی آنکھیں کھولتی تو کبھی بند کر رہی تھی۔ بخار کافی تیز تھا۔ اماں نے بہت مشکل سے سہارا دے کر اسے اٹھایا اور بٹھایا، کچھ کھلا پلا کر انہوں نے اسے دوائی دی۔ جب کچھ بہتر ہوئی تو اماں اسے سہارا دے کر ڈریسنگ روم تک لے کر گئیں اور ایک سادہ سا سوٹ ہاتھ میں دیا اور چینج کرنے کو کہا۔ کچھ دیر بعد وہ وہیں جوڑا پہن کر آئی تو اماں نے اسے آرام کرنے کا کہا اور خود چلی گئیں۔ کچھ نہیں کر رہی پولیس، سب فراڈ ہے۔ ایک دن ہو گیا لیکن میری بیٹی کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ تم جتنے چاہے پیسے لے لو مجھ سے، لیکن مجھے بس میری بیٹی چاہیے۔ یہ کہہ کر سلمان فون بند کر چکا تھا۔ وہ ہر ذرائع سے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، لیکن حرین کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ دن کے بعد رات اور رات کے بعد اب صبح ہو گئی تھی، لیکن حرین واپس نہیں آئی تھی۔ ایک قیامت تھی جو ان پر گزر رہی تھی۔ سمیہ شاہ اور رامین بس رو رہی تھیں، مصلے پر بیٹھی حرین کے لیے دعائیں مانگ رہی تھیں۔ رات 9 بجے وہ تھکا ہارا گھر پہنچا تھا تو اس کے ہاتھ میں 2-3 شاپنگ بیگ تھے۔ بیگز ماں کو دیے اور کمرے میں رکھنے کا کہا۔ خود ماما سے مل کر اب وہ اپنے کمرے میں آیا تھا۔ سامنے بیڈ پر بلینکٹ اوڑھے حرین سو رہی تھی۔ اسے ایک نظر دیکھتا وہ الماری کی جانب گیا اور اپنے کپڑے لے کر واش روم میں گیا۔ کچھ دیر بعد نکلا تو حرین ابھی بھی ویسے ہی سو رہی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ بیڈ پر اس کے قریب آیا اور اس کے اوپر سے کمبل اتار کر اسے ایک جھٹکے سے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ حرین جو کہ ضامن کی اس حرکت سے ایک دم نیند سے جاگی تھی، بوکھلا گئی اور حیرت سے اس کو دیکھنے لگی۔ مہارانیوں کی طرح سونے کے لیے نہیں لے کر آیا میں تمہیں، آخر ایسا کیا ہو گیا جو تمہارے ڈرامے ہی ختم نہیں ہو رہے؟ رات ہی کہا تھا تم سے بیوی کے کچھ فرض ہوتے ہیں۔ چلو کھانا لے کر آؤ میرے لیے، 5 منٹ میں واپس آنا ہے تم نے۔ ضامن ایک دم دھاڑا تھا، لیکن حرین تو بس حیرت سے اسے بس دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ اچانک جاگنے پر سمجھ نہیں پا رہی تھی کچھ بھی۔ دفع بھی ہو جاؤ اب۔ ضامن پھر سے دھاڑا تھا تو حرین ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور پھر کمرے میں نہیں رکی بلکہ فوراً باہر نکلی اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ آنسو ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ خود اس کا جسم بری طرح درد کر رہا تھا۔ بخار کم ہو گیا تھا، لیکن ہمت کر کے نیچے آئی کیونکہ وہ ایک دن میں سمجھ گئی تھی کہ ضامن بہت غصے والا ہے۔
ابھی وہ آخری سیڑھی سے اتری ہی تھی کہ سامنے سے اماں ٹرے میں کھانا لیے آ رہی تھیں۔ حورین کو روتا دیکھ کر وہ بھی گھبرا گئیں۔ بہو رانی کیا ہوا؟ اماں نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی وہ یہ کھانا، ان کے لیے کھانا۔ اس کی زبان بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ڈرے سہمے انداز میں کہا، ضامن پتر کے لیے۔ حورین کی بات سمجھتے ہوئے اماں نے پوچھا، جی۔ حورین نے کہا، آپ ضامن پتر کے لیے کھانا لینے آئی ہیں؟ اماں نے پوچھا۔ اماں کے سوال پر حورین نے جلدی سے سر ہلایا تو اماں نے ٹرے حورین کو تھما دی اور پھر اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھ کر دعا دی اور چلی گئیں، جبکہ حورین آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اوپر آئی اور ڈرتے ڈرتے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ضامن صوفے پر بیٹھا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ حورین کو دیکھ کر الوداعی کلمات کہہ کر فون بند کر دیا۔ حورین چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے قریب آئی اور اس کے سامنے ٹیبل پر کھانا رکھا واپس مڑ کر بیڈ کے ایک سائڈ پر کنارے سے لگ کر بیٹھ گئی۔ ضامن چپ کر کے کھانا کھانے لگا، لیکن نظریں حورین پر تھی جو کہ بیڈ پر ڈری سہمی بیٹھی تھی۔ کل تمہیں تمہارے باپ کے گھر لے کر جاؤں گا، لیکن شام کو تمہیں لینے آؤں گا، یہ یاد رکھنا۔ حورین کو دیکھتا ہوا وہ نارمل انداز میں بولا تھا، لیکن حورین بس دل میں خوش ہوئی تھی۔ کہا، کچھ نہیں، یہ پہن کر آؤ۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ پاس پڑے شاپنگ بیگز میں سے ایک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر حورین کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ حورین مجھے غصہ نہ دلایا کرو، کل بھی تمہیں سمجھایا تھا میں نے کہ بار بار ایک ہی بات کہنے کا عادی نہیں ہوں میں۔ فوراً اٹھو۔ حورین کو ابھی تک اسی پوزیشن میں بیٹھا دیکھ کر ضامن کو ایک دم غصہ آیا تھا، لیکن غصہ ضبط کرتا وہ قدرے آہستہ بولا تھا، لیکن انداز میں وارننگ تھی، جس وجہ سے حورین فوراً اٹھی اور وہ شاپنگ بیگ لے کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی جو ضامن نے کہا تھا۔ ضامن کھانا کھا کر اب موبائل میں لگ گیا تھا۔ 15 منٹ بعد بھی جب حورین باہر نہیں آئی تو ضامن کو غصہ آنے لگا۔ حورین 2 منٹ میں باہر آؤ، تیز آواز میں کہتا وہ اب بیڈ پر لیٹ چکا تھا۔ 2 منٹ سے پہلے ہی حورین ڈریسنگ روم سے باہر آئی تھی، لیکن وہیں دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ ریڈ کلر کی لانگ نائٹی پہنے وہ پزل سی کھڑی تھی۔ یہاں قریب آؤ میرے۔ حورین کو دیکھ کر ضامن بہکے بہکے انداز میں بولا تھا۔ ضامن کے انداز سے حورین کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ ضامن کے قریب آئی تھی۔ حورین کے قریب آتے ہی ضامن نے اسے بیڈ پر گرایا اور خود اس پر جھک گیا۔ اب وہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چوم رہا تھا۔ ضامن، حورین نے ڈرتے ہوئے اسے پکارا تھا۔ حورین پلیز، میں تھکا ہوا ہوں، فضول کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ رات آہستہ آہستہ ڈھل رہی تھی، لیکن ضامن کا جنون بڑھتا جا رہا تھا۔ حورین اٹھو، فوراً اٹھو، تمہارے باپ کے گھر بھی جانا ہے، پہلے ہی مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ضامن یونیفارم پہنے تیار کھڑا تھا اور اسے دیر ہو رہی تھی۔ تھانے جانے سے پہلے اسے حورین کو لے کر سلمان کے گھر بھی جانا تھا۔ حورین کو ابھی تک سوتا دیکھ کر تیز آواز میں بولا تھا۔ ضامن کی تیز آواز سے ڈر کر وہ سوتے سے بوکھلا کر اٹھی۔ ضامن ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا بال سیٹ کر رہا تھا۔ کچھ دیر میں حواس جاگے، جلدی سے واش روم گئی اور 15 منٹ بعد وہ باہر آئے۔ اسکائی بلو کلر کی کرتی اور گولڈن کیپری میں گولڈن ہی نیٹ کا دوپٹہ اوڑھے وہ ضامن کو بہت خوبصورت لگی تھی۔ اپنی نظروں کا زاویہ بدل کر وہ کیس اور موبائل اٹھا رہا تھا۔ چلو، جلدی میں کہتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ حورین بھی اس کے پیچھے قدم اٹھانے لگی۔ اماں ناشتہ لگا دیں۔ اماں کو کہہ کر وہ ڈائننگ ٹیبل کی سربراہی کرسی پر براجمان ہو چکا تھا۔ اب دعوت دوں کیا میں تمہیں بیٹھنے کی؟ حورین سر جھکائے کھڑی اپنے ہاتھوں کو تک رہی تھی جب ضامن نے قدرے بیزاری سے کہا۔ ضامن کے کہنے پر حورین چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ضامن کی دائیں طرف والی کرسی پر ٹک گئی۔ حورین، زج نہیں کیا کرو مجھے، اب ہر کام کے لیے دعوت دینی پڑے گی تمہیں، جلدی ناشتہ کرو۔ حورین کو سر جھکائے ہاتھوں کو تکتے دیکھ کر ضامن تیز آواز میں بولا۔ حورین کے ہاتھوں پر ابھی بھی چھالے تھے، لیکن ضامن کے ڈر سے جلدی جلدی ایک سلائس کھا لیا اور تھوڑی سی چائے پی۔ ضامن کو اٹھتا دیکھ کر وہ بھی اٹھ گئی۔ اماں، ماما اٹھیں تو ناشتہ کروا کر دوا دے دیے گا، اور ابھی پلیز ایک چادر لا دیں۔ اماں جب چادر لائیں تو ضامن نے حورین کے اوپر اچھی طرح اڑا دی۔ حورین کو چلنے کا کہہ کر وہ باہر کی جانب بڑھا اور حورین ضامن کے پیچھے چلنے لگی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی رہی۔ کچھ دیر بعد ضامن نے حورین کے گھر کے سامنے گاڑی روکی اور پہلے خود باہر نکلا اور حورین کو بھی باہر آنے کا کہا، ہاتھ کے اشارے سے اندر جانے کا کہا۔ حورین بھاری قدموں سے اندر جا رہی تھی۔ ضامن علی کی کال آنے پر رکا اور فون کان سے لگا لیا۔ ہاں بول، جلدی میں کہا گیا۔ ایس پی صاحب، ڈیوٹی ٹائم آن ہو چکا ہے، اب آپ بتا دیں کب تک آئیں گے، تبھی ہم کچھ کیس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، علی نے شرارت بھرے انداز میں کہا۔ او، اپنی حد
او اپنی حد میں رہ، میرا جب دل کرے گا میں آ جاؤں گا۔ تیرے سے مطلب ضامن بھی پیچھے رہنے والوں میں سے نہیں تھا۔ یہ اچھا ہے باس۔ علی کے مزید کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ کال کاٹ چکا تھا۔ وہ بھاری قدم اٹھاتی اندر آ رہی تھی، ایک تکلیف دہ خیال نے اسے آن گھیرا تھا۔ کیا غصری ہوگی اس کے ماں باپ پر، وہ جن کی بیٹی 2 دن سے غائب ہو۔ آنکھیں پھر بھیگنے لگی تھیں۔ آپی، ماما، جلدی آئیں، آپی، پاپا۔ حورین جو کہ سیڑھیاں اتر رہی تھی حورین کو دیکھ کر خوش ہوئی۔ سمیہ اور سلمان کو آوازیں دینے لگی۔ رامین کی آواز سن کر سمیہ اور سلمان بھی باہر آ گئے۔ حورین کو دیکھ کر خوش ہوئے جو کہ رامین کے گلے لگ رہی تھی۔ پھر سمیہ نے اسے اپنے گلے لگایا۔ حورین میری بچی۔ سلمان شاہ بھی آگے بڑھے۔ اس سے پہلے وہ حورین کو گلے لگاتے ان کے قدم ضامن کی آواز نے روک دیے۔ رکیے سلمان شاہ۔ ضامن کی آواز نے چاروں نقوش کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ مغرورانہ چال چلتا وہ حورین کے قریب آیا تھا اور اس کے برابر کھڑے ہو کر اپنا بازو حورین کے کندھے پر پھیلا کر وہ شاطرانہ انداز میں مسکرایا تھا۔ پہلے داماد سے تو مل لیں، پھر بیٹی سے بھی مل لیجیے گا۔ نظریں سلمان پر تھیں اور الفاظ چبا چبا کر ادا کیے گئے۔ ضامن کو دیکھ کر جہاں سلمان حیران تھا وہیں سمیہ بھی شاکڈ تھیں۔ وہ دونوں ہی ضامن کو پہچان چکے تھے۔ انہوں نے آخری بار جب ضامن کو دیکھا تھا تو وہ 15 سال کا تھا۔ اس وقت بھی روب و دبدبے والا گورا اور پرکشش خوبصورت نوجوان تھا۔ اب بھی وہ اپنی پوری وجاہت لیے ان کے سامنے کھڑا تھا، لیکن ان دونوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر 12 سال بعد ضامن یہاں۔ کیا ہوا، پہچان تو لیا نا آپ لوگوں نے؟ کیوں چچی؟ سلمان کو دیکھتے ہوئے آخر میں اس نے سمیہ کو مخاطب کیا۔ ضامن کے کہنے پر سمیہ شاہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ حورین میری بچی، ٹھیک ہو نا بیٹا؟ یہ ہاتھوں پہ کیا ہوا بیٹا؟ یہ کیسے ہوا؟ سمیہ شاہ پھر حورین کی طرف متوجہ ہوئیں۔ ان کی نظر حورین کے ہاتھوں پر پڑی تو وہ یکدم پریشان ہو گئیں۔ حورین کے ہاتھ تھام کر فکر مندی سے پوچھنے لگیں۔ سمیہ کی بات سن کر اب تم حیرت سے سب کو دیکھتی رامین بھی حورین کی طرف متوجہ ہوئی۔ حورین بیٹا یہ کیسے ہوا؟ سلمان بھی حورین کے پاس کھڑا فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ پاپا وہ غلطی سے جل گئے۔ سب کو پریشان دیکھ کر حورین نے جھوٹ سے کام چلانا بہتر سمجھا، لیکن اسے کیا پتہ تھا اس کے ہاتھ جلائے ہی ضامن نے اس کے باپ کو تکلیف دینے کے لیے ہے۔